अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कराची के अहम तजारती मरकज़ गुल प्लाज़ा में लगने वाली आग पर 40 घंटे के बाद भी वो मुकम्मल तौर पर अभी तक उसको काबू में नहीं लाया जा सका। इस हादसे में अब तक नाजरीन 26 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और अब तक 70 अफराद से ज़्यादा जो लोग हैं वो लापता हैं। आग लगने की वजह से इमारत के कुछ हिस्से जो हैं वो गिर चुके हैं और इमारत में फंसने वाले अफराद की फरियाद भी मंजर आम पर आ चुकी है। मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है वो माफ़ कर देना। नाजरीन, ताजरों के मुताबिक आग हफ्ते की रात को 10:36 पर लगी और फायर ब्रिगेड 1 घंटे की ताख़ीर से पहुंची, जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैली। ताहम कराची के चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग लगने की चंद मिनटों में ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंच गई थीं, लेकिन तंग दाखिली और ख़ारजी रास्तों की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए इत्तफाक़ राय हो गया है और अलामा राजा नासिर अब्बास, जिनका ताल्लुक़ मजलिस वहादत मुस्लिमीन से है, वही अपोजिशन लीडर होंगे, लेकिन इनकी तकर्री का नोटिफिकेशन होना अभी बाकी है। जबकि नाज़रीन, आज काबुल के इलाके शेर-ए-नौ में होने वाले धमाके में कई अफराद की हलाकत हो चुकी है और ख़दशा है, और अफ़गान तालिबान के मुताबिक धमाके का हदफ चीनी शहरी थे। ये एक चीनी रेस्टोरेंट में किया गया था। तो इसके अलावा अभी तक पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की तरफ गज़ा अमन बोर्ड का हिस्सा बनने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। इस बोर्ड के मुस्तकिल शमूलियत के लिए $1 अरब भी अदा करने होंगे, एक ऐसे नए वर्ल्ड ऑर्डर में जहां अमेरिका यूरोपियन ममालिक से उलझ गया है, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए तैयार है और हमारे हमसाए ईरान को जंग की धमकियां दे रहा है। क्या पाकिस्तान को अमेरिका के साथ कुर्बतें बढ़ानी चाहिए? इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर अमजद अली खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप जो नेशनल असम्बली की फ़ॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसका भी एक हिस्सा है, और हमारे साथ होंगे सीनियर वकील सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा JUIF। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारा राब्ता हो जाए, चूँकि अभी हाल ही में उन्होंने सिंध विज़न के हवाले से एक बहुत ही आला तकरीब की थी सदर हाउस के अंदर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ुद जो है 2 घंटे लगा के हमें समझाया था कि सिंध विज़न क्या है, मगर आज जो हमने गुल प्लाज़ा की आग देखी है उसने सिंध विज़न के ऊपर भी एक आग सी लगा दी है, और उस हवाले से ये पूछना ज़रूरी है कि क्या बना गुल प्लाज़ा का, कैसे ये सब कुछ हुआ, इतनी बड़े पैमाने के ऊपर ये सानिया हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी जानिब अब एक केस भी फ़ाइल कर दिया गया है। आपने तो आज सेनेट के अंदर बात की ना कि केसेस फ़ाइल होने चाहिए, तो एक केस सिंध हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दिया गया है और उन्होंने हवाला दिया है 2020 के ऑर्डर का, जहां पे सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको फायर इमरजेंसी हेल्पलाइन आपको तैयार करनी चाहिए, आपको फायर टेंडर्स के हवाले से स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम इंश्योर करना चाहिए, और आपको ये तमाम जो है ऑपरेशनल डिविजनल सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्सेस जो हैं वो फ़ाल करनी चाहिए, और मैंडेटरी मीटिंग्स होनी चाहिए, इस हवाले से रैंडम इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, कंप्लेंट रिड्रेसल 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए। वो कहते हैं कि जी इन तमाम चीज़ों की पासदारी नहीं की गई, और इसके नतीजे में हम एक क्रिमिनल डिपार्टमेंटल एंड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पूरे जो इंतज़ामिया उसके ख़िलाफ़ दर्ज कर रहे हैं। तो यू थिंक कि ये जो पिटिशन है इसको इंटरटेन किया जाएगा? देखिए, अगर तमाम इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तो ये मुमकिन नहीं होगा, ये तो फिर आप इसमें अल्टीमेटली नतीजा नहीं निकलेगा। आप कुछ लोगों को टारगेट करिए, और जब टारगेट करके उनकी नेगलिजेंस को आप बताइए कि वो सिंपल सिटर जो है नेगलिजेंस नहीं है, वो क्रिमिनल नेगलिजेंस है। ये ट्रेंड के जी पिछली हुकूमत ज़िम्मेदार थी, हम जब से आए हैं उस वक्त तो सब कुछ अच्छा है। सेनेट में आज बताया गया, और स्पेशली उनकी तरफ से बताया गया जो वहाँ पे हुकूमत में है सूबे में, कि जी वहाँ तो 900 दुकानों की गुंजाइश थी, 250 दुकानें और बन गई हुई थी,
یعنی یہ 1150 ہو گئی اور یہ وہ غیر قانونی تھی اور سارا ملبہ وہ ڈال رہے تھے سابقہ حکومتوں پہ. تو یہ 250 حکومتیں 250 جو دکانیں مزید بن گئی تھیں، اگر ان کو ریموو نہیں کیا، یہ غیر قانونی تھی، تو پھر یہ آج کی حکومت کا جو ہے مسئلہ ہے، یہ کل کی حکومت جو گزری ہوئی حکومت ہے اس کا مسئلہ یقیناً نہیں ہے. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنا جو ہے جان چھڑانے کے لیے کل پہ ڈال رہا ہے اور پھر بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے 1 کروڑ روپیہ اناؤنس کر دیا گل پلازا کے لیے، جو نا مالکان کو ہم دوبارہ پلازا بنا کے دیں گے، اور دعا بھی کروا دی. یعنی یہ جو لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں وہ اس لیے شہید ہوئے ہیں کہ سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں ان کے لیے دعا کی جائے گی، یا ان کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے گا. ان کی انٹینشن یہ تھی، یا ان کی دکانیں چونکہ پرانی تھی اب نئی بنا دی جائیں گی، یہ انٹینشن تھی، اس لیے یہ آگ لگنے میں بڑے خوش ہوئے. تو یہ صرف یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے اسلام آباد میں بھی ہائی رائزنگ جو ہے نا شروع ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تباہی پھیری ہوئی ہے انہوں نے، اور شہر کی ساری خوبصورتی تباہ کر دی ہے. کل خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے نا وہ زلزلہ آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی آگ لگ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح سے قدرتی آفت، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی انسانی ہاتھ کی آفت، پھر یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپمنٹ ہے اس سے نبٹنے کا کسی قسم کی بھی آفت؟ پھر اس کے بعد جو نا یہ کہیں گے کہ کوئی اللہ کے دعائیں کروائیں گے جو یہاں پہ جو خدا نہ خواستہ جو واقعات. آپ نے درست کہا کہ پریونٹیو میجرز اور ایک انفراسٹرکچر جو کسی بھی ایمرجنسی کے لیے ہر شہر میں بنتا ہے وہ تھا ہی نہیں. اور کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جی داخلی اور خارجی راستے جو تھے وہ بالکل بند گلیوں کے اندر تھے، جس کی وجہ سے وہاں پہ فائر بریگیڈ پہنچ نہیں سکی. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر گیان چند بھی موجود ہیں. گیان چند صاحب، یہ جو اتنی دیر سے فائر بریگیڈ پہنچی ہے، ابھی تک آج نہیں بجھائی گئی، اس کے اوپر آپ کی حکومت کیا کہہ رہی ہے، کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تھینک یو. نہیں جی، آپ کی لائن جو ہے وہ ڈسٹارٹیڈ ہے. میں آپ کی طرف پھر سے آؤں گی، میں پروڈیوسر سے کہوں گی کہ پلیز آپ ان کی لائن درست کریے. آپ کی طرف جی، یہ جو حالات بنے ہیں کراچی کے اندر، کامران مرتضیٰ صاحب درست کہہ رہے ہیں، یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے. پاکستان کا تمام جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ نہ وہ آپ ارتھکویک کی طرف آپ کی توجہ ہے، نہ آپ کی توجہ ہے کہ اگر یہاں پہ آگ لگ جائے تو پھر کیا ہونا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، جب تک ہم ان واقعات سے کچھ سیکھتے نہیں تب تک میرے خیال میں ہم ان واقعات کا سامنا کریں گے. ایسے واقعات یہاں پہ رونما ہوتے رہیں گے. خیبر پختونخوا میں جو واقعہ ہوا سیلاب کا، آپ کو پتہ ہے ساری جتنی بھی یہاں پہ لوگ اسٹیک ہولڈر جو بیٹھے تھے، سب نے اپنی تنقید، سب نے خیبر پختونخوا کی حکومت پہ تنقید کی. کسی نے مطلب یہ نہیں سمجھا کہ اوور آل ہولسٹکلی اگر ہم ایک پالیسی بنائیں اس کے لیے جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہو، فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام کرے، اور پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اگر ہو، پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی پہ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں. اب ایگزیکٹلی اگر ہم یہ رویہ جب تک نہیں بدلتے تب تک میرے خیال میں پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا. کراچی کے اس انسیڈنٹ سے، کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اس طرح انسیڈنٹس رونما ہوتے آ رہے ہیں. ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم وہاں پہ انکوائری کریں، لیکن انکوائری صرف اس لیے نہیں کہ ہم پولیٹیکلی وہاں پہ لوگوں کو وکٹمائز کریں یا پولیٹیکلی ہم تنقید کریں ایک سیاسی پارٹی پہ یا ایک سیاسی حکومت پہ. ہم فیئر اینڈ فری وہاں پہ جوڈیشل انکوائری کریں، ہم وہاں سے لیسن لرنڈ کریں، اور پھر میرے خیال میں اگر ہم پالیسی میں چینجز نہیں کریں گے تب تک میرے خیال میں ہم اس طرح کی چاہتے ہیں. میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ لوگ ججز کے اوپر سے اپنی امید جو ہے وہ نہیں لگائے ہوئے. دیکھیے میرے خیال میں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. اس کے علاوہ ریٹائرڈ ججز کے اوپر مبنی کہ سٹنگ ججز کے اوپر؟ دیکھیے آپ ریٹائرڈ ججز ہر کسی کو پتہ ہے، یہاں پہ پروفائل دیکھ کے آپ ریٹائرڈ ججز کو یا جو بھی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور پھر میرے خیال میں پالیسی اگر تجاویز دے کے ان کو امپلیمنٹ کرے تب تک ہم ان حالات سے نکل سکیں گے. ٹھیک ہے. سینیٹر گیان چند صاحب، آپ کی جانب امید ہے آپ کو صاف آواز آ رہی ہوگی. جو امجد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا اس کے اوپر انکوائری ضرور ہونی چاہیے. امجد صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ اتنی دیر کیوں لگی فائر بریگیڈ کو وہاں پہ پہنچتے ہوئے؟ ابھی بھی آگ جو ہے مکمل طور پہ آپ نے قابو نہیں پایا، کیا وجہ بنی؟
ٹھیک ہے، میرا خیال ہے انفارچونیٹلی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کی جانب آپ نے حال ہی میں ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دے دی. آپ نے یہ کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں ان کو میاں نواز شریف صاحب نے مقرر کیا، پہلے نہیں نوٹیفائی ہو رہے تھے، جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے اسپیکر نہیں کر رہے تھے قومی اسمبلی کے یا صادق صاحب. پھر ان کی بات ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے اور لیڈر آف اپوزیشن منتخب ہوئے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر معاملات چلتے رہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے مقرر کیا. مقرر تو جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے ہی کرنا تھا. جی ضرور، مگر ان کے کہنے پہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. ان کے کہنے پہ اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ رابطے بھی ہوئے. میں نے یہ بھی کہا تھا. مگر اب چکری صاحب بھی جو ہے نا اس کی تردید ان کی طرف سے بھی شاید آ گئی ہے یا نہیں آئی، مجھے نہیں پتا. مجھے جو کنوے کیا گیا ہے کہ جی انہوں نے تردید کی ہے، تو اور اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی تردید کر رہی ہے. تو چونکہ چکری صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، اس لیے میں پھر مزید اس پہ وہ نہیں کہتا. مگر میری انفارمیشن جو ہے وہ میں نے جہاں تک جو ہے نا ادھر ادھر سے دوبارہ چیک کیا، آج بھی چیک کیا، تو اسی طرح سے جو ہے نا جواب اس کے مطابق ہی آیا ہے. ممکن ہے کہ میری بات میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گئی ہو، مگر جو ہے نا وہ بات اس سے ملتی جلتی ہے. میں نے جس سے چیک کیا، مگر سٹل چونکہ اشکری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے احترام میں کہتا ہوں چلیں آپ درست کہتے ہیں. چلے آپ نے تو ان کے احترام میں کہہ دیا. اختیار ولی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اختیار ولی صاحب، یہ جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اسپیکر قومی اسمبلی منتخب نہیں کر رہے تھے، نوٹیفائی نہیں کر رہے تھے، پھر فون پہ بات ہوئی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور پھر ہی نوٹیفائی کیا گیا اور نوٹیفیکیشن آ گئی، درست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیزہ. ویسے جتنی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات میرے محترم بھائی کامران مرتضیٰ صاحب کرتے ہیں، اتنی کانفیڈنس کے ساتھ ہم نہیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ اس سے اندازہ یہ لگا لیں، مجھے تو اس میں خبر یہ لگ رہی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ کتنے قریبی مراسم ہیں. اس طرف تھوڑا سا توجہ دیجیے. دوسری بات میں آپ کو ساتھ میں اتنا بتاؤں کہ کچھ دوستوں کے لیے میرے خیال میں یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے ہے کہ جو کہتے تھے کہ یا حکومت میں اختیار ہے یا نواز شریف جو ہے تو وہ ویسے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے ان کی اندازہ تو ہو رہا ہے کہ وہ کتنے ان کا نہیں. تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں پھر کہ میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی اور پھر انہوں نے نوٹیفائی کیا. میں تو صرف ان کی ڈسکشن سے مل کے ڈسکشن نہیں، مگر آپ دیکھیں نا، آپ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں، یو ہیو انفارمیشن سر، یو آر ایٹ اے ویری، آپ بڑے ایک اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. being the coordinator of the prime minister, I can only tell you کہ this is totally prerogative of the speaker of the national assembly. انہوں نے اپنی سیٹسفیکشن. مگر دا لیڈر آف دا پارٹی از میاں نواز شریف. آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے کہ نوٹیفیکیشن کیسے ہوا؟ چونکہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، پھر کیسے ہوا؟ وہ ایسا ہوا تھا کہ جو نہیں ہو رہا تھا تو ان کی طرف سے کافی سارے لوگوں نے خود جا کے اسپیکر صاحب کو بتایا تھا کہ وی ہیو سم ویری سیریس ریزرویشنس، کہ ہماری پارٹی میں بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں، عمیر نیازی جیسے لوگوں کی موجودگی میں، علی محمد کی موجودگی میں، اور بہت سارے نام لیے کہ ایسے دوستوں کی موجودگی میں امپورٹڈ ایک اپوزیشن لیڈر اگر ہم پہ امپوز کیا جاتا ہے تو ہمارا اس پہ بہت سخت ہماری ریزرویشنز ہیں. پھر انہوں نے جب اسپیکر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 1 by 1 بلاتا ہوں، پھر یہ لوگ انڈر سٹریس آ گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہینڈز اپ ہو گئے. تو پھر اسپیکر کو چاہیے تھا نوٹیفیکیشن کر دیتے، اس تو کر دیا. اچھا امجد صاحب، اس کا تو رسپانس آپ میرے کر خیال دیجیے. میں یہ بات آئی ڈونٹ نو کہ اختیار ولی خان صاحب کو یہ بات کیسے پہنچی ہے یہاں پہ. آئی ڈو ناٹ نو، کیونکہ یہ بات بالکل غلط ہے. خان صاحب جب فیصلہ کرتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف جب فیصلہ کرتے ہیں، یہ لوگ پہلے بہت زیادہ اسکیپٹیکل تھے علی امین کے فیصلے پہ کہ سہیل مطلب اگر خان صاحب علی امین صاحب کو بدلنا چاہے تو وہ بدل نہیں سکیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ ایک فیکشن علی امین صاحب کو وہاں پہ سپورٹ کرے. جب خان صاحب نے وہاں پہ فیصلہ کیا تو ساری PTI نے ان کو سپورٹ کیا وہاں پہ کہ نہیں، اور کس طریقے سے قبولیت کے بغیر
ساری صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک وزیر اعلیٰ منتخب وہاں پہ ہوا، تو یہ صرف بات عمران خان کے کہنے پہ، پہلی بات۔ اسپیکر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یونینیمسلی سپورٹڈ محمود خان اچکزئی نومینیشن فار اپوزیشن لیڈر۔ ہمارے سب کے وہاں پہ دستخط ہے، اگر کوئی بندہ دستخط کرے تو یہ مسلم لیگ نون تو نہیں ہے کہ یہاں پہ دستخط کرے اور پیچھے جائے وہاں پہ بات کرے کہ میں نہیں مانتا۔ ہم بالکل وی یونینیمسلی سپورٹڈ محمود خان اچکزئی نومینیشن۔ مسئلہ یہ تھا کہ جوڈیشل اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کیسز ہے، جوڈیشل مطلب یہ سب جوڈیس ہے، اس عمر ایوب صاحب گئے ہیں وہاں پہ عدالت میں، اسی وجہ سے میں نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتا۔ ہم بارہا گئے وہاں پہ، ہم نے وہاں پہ ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ جلد از جلد یہ کریں تاکہ جمہوریت مکمل ہو یہاں پہ پارلیمان کے اندر۔ دوسری بات دیکھیں، اگر آپ خان صاحب کے چوائس کو دیکھیں، آپ کی کیا انفارمیشن ہے پھر نوٹیفیکیشن کیسے ہوا؟ کیونکہ اسپیکر صاحب تو نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیں ان کو، وہ ہمیں سٹریس میں لانا چاہتے تھے، وہ ہمیں پریشرائز کرنا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپشن نکلے، دوسرا آپشن نہیں نکلا تو انہوں نے بامر مجبوری میاں نواز شریف صاحب نے کوئی مداخلت نہیں کی؟ جی میاں نواز شریف مجھے تو نہیں پتا، لیکن اس چوائس میں دیکھیں، اس چوائس میں 3 باتیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک یہ کہ ہی از ریلیٹڈ ٹو بلوچستان، جو پہلے سے پولیٹیکل اور اکنامیکل ڈپریویشن کے شکار ہے وہاں پہ لوگ، ایک یہی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پہلے مطلب اوور آل اگر پولیٹیکل اسپیکٹرم کو دیکھیں، ہی از اے سیزنڈ پولیٹیشین، مطلب سنس ایجز ہی از ان دا پارلیمنٹ۔ تیسری بات ویری امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر سی ایم صاحب کے پاس جس طریقے سے وہ موبلائز کر رہے ہیں پاکستان کو اور ساری یوتھ جس طریقے سے ان کو سپورٹ وہاں پہ مل رہی ہے، تو ابھی 8 فروری کو ہم انشاءاللہ پروٹیسٹ کریں گے، تو سیزنڈ پولیٹیشین اگر لیڈ کرے اور سپورٹڈ بائی سی ایمز جو یوتھ سپورٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہو، تو میرے خیال میں ایک بہت وائبل اور ایک زبردست کمبینیشن میرے خیال میں بنے گا۔ چلے میں ایک چھوٹا سا، پھر میں نے وقفہ لینا ہے، کچھ ایڈز رہ گئے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو محمود اچکزئی صاحب کا نام انہوں نے نامینیٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے، ان کا یہ خیال تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ٹھپا لگنے کی وجہ سے ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے، اور ہم یہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ شکریہ تو آپ پھر بھی ادا نہیں کریں گے، لیکن نواز شریف صاحب کا شکر گزار رہے ہیں آپ، اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ چلے پھر مان گئے اختیار ولی صاحب، مان گئے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہی نوٹیفیکیشن محمود خان اچھا پوری ہونے دیں، پھر وقفے پہ بھی جانے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے فیصلے آج بھی ہمارا قائد کرتا ہے، نواز شریف کرتا ہے، ان کی مرضی کے بغیر حکومت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، آپ کو اپنا جواب مل گیا ہے میرا خیال ہے، آپ کی بات ہے۔ اور کامران صاحب کی جماعت کے ساتھ ہمارے کتنے مراسم ہیں، وہ کامران صاحب کی سٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے چلے بڑا اچھا ہو گیا اگر ایسا ہے اور کامران صاحب کی بات درست ہے، تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ تو برف پگھلی ہے۔ اگر برف پگھلی ہے تو کچھ سیاسی باتیں ہوں گی، شکر ہے ہوں گی، کیونکہ اگر سیاسی باتیں ہوں گی تو پھر جمہوریت ہی مضبوط ہوگی۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بات تو اس پروگرام کے اندر طے ہو گئی ہے، اختیار ولی صاحب نے اس کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے، ایک طرح سے اشارہ دے دیا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے جو نوٹیفیکیشن ایونچولی اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی مداخلت کے بعد ہی ہوا ہے، جس طرح کہ کامران مرتضیٰ صاحب پہلے ہی فرما رہے تھے۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ اگر درست ہے اور درست لگ رہا ہے چونکہ اختیار ولی صاحب نے یس کہہ دیا ہے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارلیمان زیادہ مضبوط ہوگی اور جو اپوزیشن سڑکوں پہ ہو رہی تھی اب وہ واپس روانہ ہو کے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہوگی؟ ایسا ہے کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ مسائل کو حل نہیں کر پاتے۔ پاکستان کی پالیٹکس آپ دیکھ لیجئے گا، سڑکوں کا نتیجہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اچھا نہیں نکلا۔ تو محمود خان صاحب بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، میرے اپنے صوبے سے ان کا تعلق ہے، اس لیے میرا اس کو ان کے آنے سے میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی اس میں جو ہے نا اچھا فیل کرتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو ان بڑوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے، ان گڈ آفیسرز کو استعمال کر کے، اور ملک کو اس مشکل سے نکالنا چاہیے۔ کوئی ایسا راستہ جو ون ون سچویشن ہو اور جس کا نتیجہ جو ہے ملک کے لیے اچھا نکلے، ہم دستور کے مطابق آگے بڑھ سکیں، یہی ہمارا جو ہے نا یہ کامیابی ہوگی۔ باقی پالیٹکس تو چلتی رہتی ہے، کبھی ایک پارٹی آ جاتی ہے، کبھی دوسری پارٹی آ جاتی ہے،
جو تیسری دنیا کے ممالک ہوتے ہیں وہاں عوام کو کبھی بھی مطمئن نہیں کیا جا سکتا. وجہ اس کی وسائل کی کمی ہوتی ہے, وجہ اس کی لیکیج ہوتی ہے وسائل کی. تو اس کا الٹیمیٹلی جو ہے نا یہی ہے کہ ہم آپس میں مل کے کوئی ایسی رول طے کر لیں, ایسا کوئی کھیل کے اصول طے کر لیں کہ جس کا نتیجے میں کوئی ہم عوام کو بھی کوئی ریلیف دے سکیں, ورنہ پھر یہ بات الٹیمیٹلی عوام ہمارے لیے بھی مشکل بنا دیں گی. جی اختیار ولی صاحب, جو کامران مرتضیٰ صاحب بات کریں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کچھ بڑے بیٹھ جائیں اور کچھ رولز آف دا گیم آپ طے کر لیں. اگر واقعی میں آپ نے اب نوٹیفیکیشن کر دیا ہے محمود خان اچکزئی کا, ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ ایونچولی کہ آپ بات چیت کے لیے بیٹھیں گے, بات ہوگی؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس ملک کے بڑے لیڈر ہیں, بڑے قد کاٹ کے, اور ان کا صرف محمود اچکزئی کے ساتھ نہیں, ان کا اس ملک کے تمام قوم پرست لیڈران کے ساتھ, ولی باغ کے ساتھ ان کا اپنا تعلق ہے, مینگل صاحب کے ساتھ ان کا اپنا ایک رشتہ, ایک رابطہ ہے, بلوچ صاحب کے ساتھ ہے, بزنجو صاحب کے ساتھ, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کا, دینی جماعتوں کے ساتھ, پروفیسر ساجد میر, میں نام لوں شاہ ویس نورانی صاحب کی جماعت, ان کا سب کے ساتھ ایک بہترین. پرائم منسٹر بھی انہی کو بناتے ہیں نا, پرائم منسٹر وہ 3 بار رہ چکے ہیں, اور میرے خیال میں ان کا اسٹیچر اس وقت پرائم منسٹر سے بہت بڑا ہے, تو پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں. کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں پریزیڈنٹ بھی بن جائیں گے, لیکن کوئی میرے خیال میں ہم ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں, جس دن محسوس کریں گے اس وقت ایک اتحادیوں کے ذریعے پہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیشہ میری بات کو توڑ کے نا وہ کرتی ہیں, یہ آپ کی مجھے پتہ یہ شرارت آپ کرتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی ان کو مائنس کرنے کی کہانی جو تھی نا یہ عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی, اور جو خود دوسروں کو مائنس کرنے کا شوق لے کر آئے تھے نا وہ خود مائنس ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, نواز شریف میں آج بھی وہ طاقت موجود ہے کہ وہ قوم پرست جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ہو, وہ ان کے اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے متعلق وہ بڑے انپریڈکٹیبل لیڈر ہے ان کا, بیکاز وہ, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ پولیٹیکل لیڈر ہوتے تو شاید وہ بھی اس دائرے میں ہوتے. نواز شریف خود چل کے ان کے گھر گیا ہے کہ عمران خان میں اتنے گٹس ہیں نہیں ہیں, یہ تو کسی کی موت پہ ماتم کرنے بھی, افسوس کرنے بھی نہیں آتے ہیں, یہ تو اپنے دوستوں کے جنازے میں نہیں جاتے ہیں, تو دوسروں کے ماتم میں کیا جائیں گے. تو یہ چیزیں اگر ان کی اس سے نکل جائیں, ان کے خاصے سے, ان کے سوچ سے, ان کی فکر سے, تو یہ سیاسی جماعت بن جائیں گے. تو پھر بیٹھنا اور مسائل کا حل نکالنا وہ مشکل نہیں ہے, لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم. مجھے لگتا ہے کہ ابھی مزید ہنوز دلی بہت دور ہے. امجد صاحب یہ کہتے ہیں دلی بہت دور ہے, مگر دیکھیے آپ کے اندر بھی, آپ کی پارٹی کے اندر بھی ایک فرسٹریشن تو پائی جاتی ہے نا. آپ لوگ اگر کمیٹیز میں رہتے, جو قومی اسمبلی کی کمیٹیز ہیں, سینٹ کی کمیٹیز ہیں, اس کے اندر آپ ایک بڑا بھرپور قسم کی اپوزیشن دے سکتے تھے. آپ نے یو چوز ناٹ ٹو ڈو دیٹ, ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے سڑک کی سیاست کو پسند کیا, پارلیمنٹ کے اندر آپ کی وہ اپوزیشن نہیں رہی جو ہو سکتی تھی. ناؤ واٹ, آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا, پہلی بات یہ ہے, میری رائے مختلف ہے کامران مرتضیٰ صاحب سے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں, ایوب خان کو کس نے ہٹایا؟ وہ اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے ہٹایا گیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ضیاء الحق صاحب کو, ان کے خلاف جس طرح تحریک یہاں پہ اٹھی تھی, ریسٹوریشن فار ڈیموکریسی, ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ مشرف صاحب کو دیکھیں کس طریقے سے ان کو نکالا گیا تھا. وکلا کی تحریک جو چلی تھی, آپ کی والدہ صاحب بھی اس تحریک کا حصہ تھی. تو میرے خیال میں دیکھیں, اگر آپ پروٹیسٹ نہیں کرتے پاکستان میں تو آپ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے. یہی پہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ ضرور کریں گے, کیونکہ پارلیمان آپ کی اتنی مضبوط ابھی نہیں ہے جو پارلیمان سے آپ سارے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. 8 فروری کو سڑکوں پہ دوسری ہوں گے بات, آپ لوگ؟ ہم ضرور سڑکوں پہ ہوں گے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے. دوسری بات, آج ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو تقریر کی, آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ آئے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمان کو مضبوط کریں گے. مضبوط کرنے کے لیے جو بھی
آپ کریں گے ہم آپ کو انکنڈیشنلی سپورٹ کریں گے. یہ مگر ان کے انہوں نے یہ الفاظ بھی کہا ہے تھے. کہ پہلے آپ تسلیم کریں کہ جو آپ کا ووٹ ہے وہ چوری کیا ہوا ہے اور پھر ہم بات کریں گے. سو از دیٹ اے کنڈیشن یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات چیت کریں گے؟ دیکھیں جب پہلے آپ بیٹھیں گے میرے خیال میں ٹیبل پہ تو بہت سارے باتیں ایسی ہوتی ہیں نہیں وہ تو جن سے کہتے ہیں بات the نکلتی condition ہیں. to sit on the table is نہیں this نہیں that you- کنڈیشنز انکنڈیشنلی انہوں نے کہا کہ اگر آپ پارلیمان کی مضبوطی کے لیے ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے. تو پھر یہ تو پہلے نئی بات کی ہے نا دوسری انہوں نے. بات ہاں. دیکھیے جس طرح اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب بڑی لیڈر ہے, وہ بزرگ لیڈر ہے میرے خیال میں. بڑی لیڈر اگر آپ پاکستان میں ابھی اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے, بیکاز 70% پیپل آر سپورٹنگ عمران خان. Yes, but is he willing to speak to other بزرگ لیڈرز؟ یہ بات ہے کیوں نا. نہیں, یہ تو خان صاحب نے ان کو اختیار دیا ہے, اور میرے خیال میں 2 سال میں پہلی مرتبہ یہ اختیار محمود خانہ چکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو دیا گیا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر وہ جس طرح چاہے وہ مذاکرات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کس نے اٹھایا تھا؟ یہ نواز شریف نے. ٹھیک ہے, ووٹ کو کیوں عزت نہیں ملی, کیوں خود نواز شریف صاحب مائنس ہو گئے؟ کیا وہ نہیں جس طریقے سے وہ کیمپین چلا رہے تھے, وہ بارہا وہ کہہ رہے تھے کہ میں چوتھی مرتبہ یہاں پہ وزیر اعظم بنوں گا, کیوں نہیں بنے, کیوں وہ مائنس ہو گئے؟ اب جس طرح اختیار ولی خان صاحب نے کہا, دیکھیں مجھے لگتا ہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں میرے خیال میں 2 فیکشنز ہیں. ایک جو ووٹ کو عزت دینے والی فیکشن ہے, اور دوسری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو عزت دینے والی فیکشن ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ اختیار ولی خان کا تعلق کون سے فیکشن سے ہے. یہ فیکشنز تو مجھے لگتا ہے کہ ہر پارٹی میں ہیں, مگر بہرحال اب امید یہ کر رہے ہیں, پرسنل ایکسپلینیشن آ گئی ہے. میں چونکہ وقفے پہ جانا چاہ رہی ہوں اور میں یہ امید بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے سیاستدان سیاست کریں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ سیاست نہیں کریں گے, یہ امید ہی ہمیشہ رہتی ہے. مگر غازہ پیس پلان کے حوالے سے بھی جو ہمارے 3 یہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے, چونکہ انویٹیشن تو آ گئی ہے, $1 بلین ہم نے دینے ہیں, کیا دے سکیں گے اور کیا غازہ پیس پلان کا ہمیں حصہ بھی بننا چاہیے, اس پہ بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب, اب جو غازہ پیس پلان ہے, غازہ بورڈ آف پیس, جو صدر ٹرمپ نے جس کا اعلان کیا ہے, اس کا اپنے آپ کو انہوں نے بنا دیا ہے صدر, اور اس کے اندر وہی اختیار رکھتے ہیں کہ کسی کو نکال بھی سکتے ہیں, اپنا سکسیسر بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں, اور کہا ہے کہ جو بھی یہاں پہ ملک آئیں گے ان کو $1 بلین ادا کرنے ہوں گے. پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں؟ پاکستان کو بھی انویٹیشن آئی ہے. دیکھیے ایک طرف تو پیدا گیری شروع ہو گئی ہے, $1 بلین $1 بلین کسی کے پاس ہوگا تو دے گا نا, اور پھر سب اس کے بعد جو ہے نا اس کے خود اس کا جو ہے نا وہ بن جانا, صدر بن جانا. یہ ایک پیرالل جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ بنا لیا انہوں نے UN کا. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور جب ایک فورم موجود ہے تو اسی کو ہم کو مضبوط بھی کرنا چاہیے اور اسی فورم کے حوالے کرنا چاہیے. آپ خود اس کے صدر بن جائیں, دوسروں کو کہیں کہ جو بننا چاہتا ہے وہ پیسے دے. فرض کریں اب ہمارے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ کہے چلے ٹھیک ہے جی آپ کو معاف کر دیتے ہیں, تو باقی مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہ پیسے دے سکتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں, تو وہ ان سے جو ہے نا وہ جتنا نکال سکتے ہیں پھر نکال لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر الٹیمیٹلی فیصلہ تو جب وہ ایک طاقتور بیٹھا ہوتا ہے تو فیصلہ تو اس نے کرنا ہوتا ہے. ہمارے جیسوں کی حیثیت کیا ہوگی وہاں بیٹھ کے جو کرنے کے لیے, خاص طور پہ اگر $1 بلین نہیں دیا تو اس کا حصہ بن کے نہیں, وہ $1 بلین چلے, وہ کہیں گے کہ جی آپ کو معاف کر دیتے ہیں اور باقی دوسرے دیتے ہیں, یا آپ کی جگہ پہ دوسرے جو ہے نا کوئی 5-5 10-10 جو ہے نا کروڑ ڈالر جو ہے نا وہ بڑھا کے دے دیں. تو اس طرح کوئی انتظام کر لیں تو یہ انفیکٹ جو ہے نا یہ رسپانسبلٹی ڈالنے والی بات ہے پاکستان کے اوپر بھی. پاکستان کو اس میں بہت محتاط ہونا ہوگا, یہ کیونکہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. جی اختیار ولی صاحب, آپ چونکہ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں, اس کے اوپر کیا ابھی تک ہمارا کوئی رسپانس نہیں آیا؟ کیا ہم یہ جو پیس ہے, بورڈ آف پیس, اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے پرائم منسٹر نے اس پہ بات تو کی ہے, اور بالکل ہمیں اگر موقع ملے گا فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ ہم اس میں بیٹھیں اور ہم فلسطینیوں کو کوئی ریلیف دے سکیں تو بالکل اس میں بیٹھیں گے. $1 بلین کہاں سے آئیں گے؟ ڈالر کی بات اور ہے,
بات اس وقت پیس کی ہو رہی ہے, بات اس وقت فلسطینیوں کی ہو رہی ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہمارا وہاں پہ رول کیا ہوگا, اور اکیلے ہم اپنی کوئی پالیسی تھوڑی بنائیں گے, دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ بیٹھیں گے, سعودیہ ہے, قطر ہے, UAE ہے. اس کا سربراہ امریکی صدر نہیں ہوگا, انہوں نے اپنی ذات تک جو بھی ہوگا, محدود رکھا ہوا ہے, جو بھی صدر ہوگا ٹرمپ ہی ہوں گے. پاکستان کی اس میں موجودگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں پر مسلم امہ کی امامت کریں گے. الحمدللہ. So we are thinking about it then. بالکل میرے خیال میں سوچنا چاہیے, ہمیں اس طرف جانا چاہیے. میں ایک دو باتیں ذرا ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, میں ذرا اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں بیکاز اس میں ایک پرسنل ایکسپلینیشن شامل تھی. جی بالکل. ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب کی جماعت کا اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی پارٹی کو یہ کوئی 70% عوام سپورٹ کر رہے ہیں. یہ باتیں چھوڑ دیں. یہ آپ کے لیڈر کے بھی ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے, میری پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے, میری حکومت کے علاوہ کوئی دوسری حکومت, کرکٹ کے علاوہ کوئی کھیل نہیں ہے. یہ بات چھوڑ دیں. اور دوسری اس ملک میں دوسری جماعتیں بھی ہیں, لیڈرشپ بھی ہے. آپ آنکھیں اگر بند کر لیں آپ کو نظر نہیں آئے گی, وہ الگ بات ہے. دوسرا, ووٹ کو عزت دو کا یہ قسم کا ٹانٹ کر رہے تھے. مجھے اگر میں یہ پوچھوں, آج آپ کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اچھا لگ رہا ہے, اس وقت جب ہم لگا رہے تھے آپ کو بڑا برا لگ رہا تھا, اس وقت کیوں آپ نے پسند نہیں کیا تھا؟ اور ایک آخری انہوں نے سوال کیا کہ اختیار ولی صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں میں کھڑا ہوں عشق پاکستان کے ساتھ. آپ اپنا دیکھ لیں, آپ اپنا کھڑے ہیں عشق عمران کے ساتھ. کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ بورڈ آف پیس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں تو. دیکھیں میرے خیال میں وہ ایک کنٹروورشل بورڈ ہے. UN کے ایکویولنٹ اگر کوئی بندہ بورڈ بنا لے اپنی ذاتی حیثیت سے تو وی ہیو ناٹ ٹو سپورٹ دیٹ بورڈ. دوسری بات, اسرائیل از این انلیجیٹیمیٹ اسٹیٹ. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے. تو میرے خیال میں کہ بزنس سینٹرک یا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو, اور جس میں فلسطین پہ بات ٹرمپ سینٹرک, اور جس پہ فلسطین کے متعلق آج تک بات نہیں ہوئی فلسطین کا فیوچر کیا ہوگا, تو میرے خیال میں اسی چیز کو اگر ہم سپورٹ کریں گے تو ہم پاکستان کے ساتھ ظلم کریں گے. اور اس کو پارلیمنٹ میں آپ کہتے ہیں ڈسکس ہونا چاہیے نا. ایگزیکٹلی. اوکے, اب یہ نہیں پتا کہ وہ کریں گے کہ نہیں اختیار ولی صاحب, آئی ڈونٹ نو, کوئکلی یس اور نو پارلیمنٹ میں ہوگا کہ نہیں؟ میرے وقت بہت کم رہ گیا. جب بھی کریں گے پاکستانی قوم کی نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں کر پاکستانی سکتے. عوام, اچھا آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی عوام کی صلاح مشورے کے بغیر, ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک بات بتاؤں, پھر کہتا ہوں مسلم امہ کو انگیج کر کے ہی کچھ کریں گے, اکیلے نہیں کریں گے. آل رائٹ, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس پروگرام کے اندر ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب کا, وہ میاں نواز شریف صاحب کی مداخلت کے بعد ہی ہوا ہے. تو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ کہہ نہیں رہے, مگر معاملات جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں. اچھا ہو کہ بہتر ہو, اور پارلیمان مضبوط ہو, اور جو بھی فیصلے کرنے ہوں فارن افیئرز ریلیٹڈ, ڈومیسٹک ریلیٹڈ, وہ پارلیمان کے اندر ہی ہوں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.